शावेज प्लीज रहम करे मुझ पर, मेरी बस हो चुकी है, मैं मजीद सब कुछ नहीं झेल पाऊंगी। उस नाजुक सी जान के हाथ वो बुरी तरह से वेट ग्राउंड से बांध चुका था। पिछले 5 घंटों से वो ऐसी ही हालत में थी, अपने बाजों को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर उस जालिम शख्स के दिल में उस लड़की के लिए जरा भी रहम नहीं था। इंतहाई जुनूनी अंदाज में एक नज़र उसने इरहा की जानिब देखा और फिर शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहने लगा, मेरी जान, एक तो तुम थक बड़ी जल्दी जाती हो। अरे अभी तो मैंने ठीक से कुछ किया भी नहीं और पहले ही तुम्हें थकावट हो गई। प्लीज़ चुपचाप लेटी रहो और मुझे मेरा काम करने दो, तुम भी इंजॉय करो। मगर इरहा के लिए मजीद बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू तवातुर से गिर रहे थे कि शायद इस जालिम से उसको उस पर रहम आ जाए, मगर वो तो बिल्कुल ही हर लिहाज से भूल बैठा था। छोड़े मुझे, मैं अब थक चुकी हूँ। इरहा की बात सुनकर वो कहने लगा, इतनी जल्दी? अभी तो सुबह के 7 बजे हैं और मैं अम्मी से कह चुका हूँ कि शाम 5 बजे से पहले हमारे दरवाजे पर कोई दस्तक ना दे। ये कहकर वो उसके हाथों को बैकग्राउंड से तो खोल चुका था, लेकिन उसके नाजुक लबों को वो अपने लबों में कैद करके उस पर शिद्दतें लुटाने लगा। पूरी रात उसने बार बार इन लबों पर अपना कहर बरसाया था और अब तो उसके लब भी नीले पड़ने लगे थे। वो उसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन कहाँ वो बॉडी बिल्डर और वो नाजुक सी जान। वो जितना उससे खुद से दूर करती वो उतना ही उसके करीब आ रहा था। कहने लगी, हटें, अब मुझे जाकर नहाने दें। देखें टाइम क्या हो गया है, आपको तो ज़रा भी शर्म नहीं है। अम्मा को ही कह दिया कि दरवाजे पर दस्तक ना दे। अरे क्या सोचेंगी वो? उसकी बात सुनकर शरारत से शावेज हंसा था। हंसकर कहने लगा, अरे सोचना क्या है, हर कोई ये करता है। सुहाग रात को यही सब कुछ तो किया जाता है। और फिर ये जो मेरा कमरा मेरे सब दोस्तों ने मिलकर सजाया था, किस लिए सजाया था? अरे इतनी महंगी डेकोरेशन किस लिए करवाई थी? ताकि ये रात पूरी पूरी इंजॉय कर सकूं। और अब तुम प्लीज़ मुझ पर जो फतवे जारी ना करो। ये सुनकर इरहा ने अपना आप बड़ी मुश्किल से शावेज से छुड़वाया और बेड के लिहाफ को खुद पर लपेट कर वॉशरूम जाने लगी। तो शावेज ने कहा, मिसेस शावेज, मैं तुम्हें अभी नहाने की इजाज़त नहीं देता क्योंकि तुम्हारे शावेज का भी दिल नहीं भरा। ये कहते वो बेड से खड़ा हुआ और एक झटके से उसके लिहाफ को खींचा था। इरहा लिहाफ समेत उसके साथ जा लगी। उसे बाजू से पकड़कर उसने बेड पर गिराया था। कहने लगा, अभी नहीं, इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ सकता, आखिर वलीमा भी तो पक्का करना है। लेकिन जैसे ही वो उस पर गिरा और 7वीं बार अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगा तो उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि इरहा उखड़े उखड़े सांस ले रही थी। ये देखकर शावेज के भी होश उड़े, क्योंकि अरे यार, ऐसा भी क्या शर्माना, हम तो तेरे दोस्त हैं यार। यार हैं, कोई 30 बार तो उससे पूछ चुका हूँ कि बता कल रात तेरे और भाभी के बीच क्या हुआ, मगर तू ऐसे मुंह में रुमाल दबाए बैठा है जैसे कोई दूसरी ही मखलूक हो। शावेज अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर बोला था, जिसकी 1 हफ्ता पहले शादी हुई थी और आज वो अपने दोस्तों की महफिल में आकर बैठा था। थोड़ा शर्माया शर्माया था। उसकी इस बेबाकी पर उसके बाकी दोस्त भी हंसे थे। कहने लगे, अरे यार, क्यों तंग कर रहे हो इसको, ये उसकी और उसकी बीवी का प्राइवेट मामला है। लेकिन शावेज के अंदर तो न जाने कौन से लड्डू फूट रहे थे। कहने लगा, नहीं यार, दोस्तों में कैसी प्राइवेसी, मुझे बड़ी खुशी चढ़ती है। बता नहीं सकता मैं, जब कोई अपनी पहली रात के किस्से सुनाता है तो। प्लीज़ यार बताओ ना, भाभी ने शुरू किया था या तूने? उसकी इस बेबाकी पर उसके दोस्त ने एक मुक्का उसके मुंह पर दे मारा कि चुप हो जा, मैं तो नहीं बताने वाला। यार तुम्हें नहीं पता, मुझे शादी का बहुत शौक है। जब भी मेरी दोनों भाभियां अपने कमरों में जाती हैं और भाई कमरों की कुंडियां लगाते हैं तो मैं बड़ा बेचैन हो जाता हूँ कि कब ये वक्त गुजरे और कब मेरी शादी का वक्त करीब आए। शावेज अपने दोस्तों की महफिल में बैठा बड़ी बेबाकी से इस बात का इजहार कर रहा था कि उसे शादी का बहुत शौक है। तो उसका दोस्त कहने लगा, तौबा है, जिस किस्म का तू है, हमें तो लगता है पहली रात तेरी बीवी मर जाएगी। वो हंसने लगा और कहने लगा, तो मर जाए, बस एक बार मैसर तो आए, फिर बेशक मर जाए। उसका दोस्त कहने लगा, जिससे तुम शादी करोगे वो तो पछताएगी। शावेज कहने लगा, जो मेरी बीवी बनेगी ना, पनाह मांगेगी मुझसे। ये सुनकर उसके दोस्त कानों को हाथ लगाने लगे। कहने लगे, देख, हमारा मशवरा है कि किसी दुबली पतली लड़की से शादी ना कर लेना, किसी ऐसी लड़की से करना जो तुझे भुगत सके। शावेज कहने लगा, शादी जिससे भी हो उसे मुझे भुगतना तो पड़ेगा ही। ये कहते हुए उसने अपना बैग कांधे पर लटकाया था। इस वक्त वो कॉलेज की कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। आखिरी साल था, फिर उसने यूनिवर्सिटी जाना था। अभी 3-4 साल थे कि अपनी तालीम मुकम्मल करके एक अच्छी नौकरी हासिल करता, फिर जाकर कहीं शादी की रात उसके नसीब में आनी थी। और इसका ये आलम था कि जज्बात उरूज पर थे। यहाँ कॉलेज में भी कई लड़कियों के साथ उसका उठना बैठना था, बातचीत थी। कोशिश तो उसकी यहाँ भी यही थी कि बस किसी लड़की के साथ उसकी दोस्ती हो जाए
गर्ल फ्रेंड बन जाए और वो थोड़ा बहुत उसे टच तो कर ही ले, कम से कम उसके अरमानों पर थोड़ा बहुत तो किसी लड़की का लम्स पहुंच ही जाता। लेकिन कोई भी लड़की उससे इस कदर फ्री हुई ही नहीं थी। एक बार उसने एक लड़की के साथ दोस्ती की थी और फिर उसे बाहर पार्क में मिलने के लिए भी बुलाया था। नोट्स लेने के बहाने उसने उसकी थाई पर हाथ रखा ही था कि एक जोरदार थप्पड़ वो शावेज के मुंह पर जड़ चुकी थी और उसके बाद शावेज की कुत्तों वाली इज्जत अफजाई करके वहां से चली गई थी। बेचारे के अरमान सीने में ऐसे दब कर रह गए कि दोबारा सोच ही न सका कि किसी लड़की की तरफ हाथ बढ़ाए। वो लड़कपन की उम्र में आया ही था कि बड़े भाई की शादी हो गई। रात को जब बड़े भाई के कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और कड़ाक से कुंडी लगी थी तब उसका ध्यान इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसके बड़े कज़न वहीं लाउंज में ही बैठे उल्टी सीधी बातें करने लगे कि यार शादी का भी अपना ही मज़ा है, ये तो इस वक्त अपनी बीवी के साथ ऐश कर रहा होगा और एक हम हैं कि हमें नींद भी नहीं आ रही। घर इस वक्त इतना बड़ा नहीं था, लाउंज में सब लड़कों ने अपने बिस्तर बिछाया हुआ था, लेकिन सबकी आंखें दुल्हा दुल्हन के कमरे की जानिब थीं। कब लाइट बंद हो रही थी, कब जल रही थी, सबकी नज़रें ऊपर के रोशनदान से आने वाली जलती लाइट पर थी। कभी कुछ बातें करते तो कभी कुछ। उनकी बातों में इतनी बेबाकी थी कि शावेज के भी कान खड़े हो गए थे। उसकी ना चाहते हुए भी दिलचस्पी बढ़ने लगी। इसी बारे में सोचने लगा कि लड़कपन में दाखिल हो चुका था, मुखालिफ सिन्फ में दिलचस्पी भी बढ़ने लगी थी। अब उसका ध्यान बंद कुंडी और बंद दरवाजे की तरफ जाने लगा था। कुछ साल बाद दूसरे भाई की शादी भी हो गई, फिर कॉलेज में दाखिला हुआ था। ऐसे ही लड़कों से दोस्ती हो गई, ख्वाहिशात बढ़ने लगीं। शादी और बंद कमरों के अंदर की कहानी भी आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी थी। अब तो ये हाल था कि जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता है तो आंखों में कुछ एक्सरे टाइप की मशीन फिट होने लगती थी। उसे इन बेबाक नज़रों से देखता कि वो लड़की दोबारा से दुपट्टा दुरुस्त करने पर मजबूर हो जाती थी। बहरहाल कई लड़कियों से वो फ़ोन पर बातें करने लगा था। खुश शक्ल था इसलिए लड़कियों से दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन पहली बार जब एक लड़की के साथ डेट पर गया तो वो लड़की काफ़ी घबरा रही थी, क्योंकि पहली बार किसी लड़के से मिलने आई थी। यूँ पहली बार तो शावेज भी गया था, लेकिन बहुत एतमाद से बैठा था। उसने एक ऐसे रेस्टोरेंट का इंतखाब किया जहाँ हर टेबल के बाद एक लकड़ी का बोर्ड लगाया गया था ताकि प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, और हर टेबल के बैरूनी तरफ एक पर्दा लगा हुआ था। बजाय लड़की के सामने कुर्सी पर बैठने के वो उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठा था। वो बेहद नर्वस थी। कहने लगी, मैं आज तो तुम्हारे कहने पर आ गई, लेकिन आइंदा नहीं आऊँगी, मुझे डर लगता है। वो कहने लगा, और डर किस बात का बेबी, देखो पहली डेट तो एंजॉय करने दो ना। उसने पर्दा बराबर करते सिर्फ 2 जूस मंगवाए थे और वेटर से कहने लगा कि जब तक मैं न कहूँ ऑर्डर लेने मत आना। उस लड़की का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो ऐसी नहीं थी। पहली मुलाकात शावेज की बस स्टॉप पर हुई थी। वो बस स्टॉप पर कॉलेज यूनिफॉर्म में बस उसी का इंतज़ार कर रही थी और ये बाइक पर बैठा उसे देख रहा था। वहीं से नज़रों का तबादला हुआ, फिर फ़ोन नंबर का भी हो गया। फ़ोन पर बात करते करते उसकी चिकनी चुपटी बातों में आकर वो लड़की पहली मुलाकात करने के लिए भी आ चुकी थी। पर्दा आगे था, स्कार्फ उस लड़की ने पहन रखा था। शावेज कहने लगा, मुझे तुम्हें देखना है। वो कहने लगी, चेहरा तो मेरा आया है, देखो मैं स्कार्फ नहीं उतारूंगी। लेकिन साथ ही शावेज के हाथों की गुस्ताखियाँ शुरू हो चुकी थी। वो अपने पैर से उसके पैर और पैर से पिंडली पर अपना पाँव फेरने लगा। वो लड़की बुरी तरह से नर्वस हो रही थी। फिर अपना हाथ फैलाकर उसके दूसरे कांधे पर रख कर उसे अपने करीब कर गया। वो बुरी तरह से बौखला कर रह गई। वो हद से तजावज़ करने लगा तो कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप। वो कहने लगा, वो जो डेट पर किया जाता है, सिर्फ तुम्हें खाना खाने के लिए थोड़ा लाया हूँ यहाँ पर। उसका बस नहीं चल रहा था, सारी हदें ही पार करके अपने लब वो उसकी गर्दन पर रख चुका था। जब वो लड़की हड़बड़ा कर पीछे हटी और खड़ी हो गई, बल्कि आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। कहने लगी, मैं ऐसी लड़की नहीं। वो कहने लगा, तो क्या हुआ, मोहब्बत में यही सब कुछ तो होता है। तुम क्या समझती हो, डेट का मतलब सिर्फ ये थोड़ी होता है कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा और तुम चली जाओगी। जितने पैसे खाने में लगेंगे उतने ही अपने वसूल करने का हक भी रखता हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि उस लड़की ने शावेज के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बाहर निकलकर चली गई। शावेज का पहला तजुर्बा बहुत ही बुरा गुजरा था। उसे इस लड़की पर बेहद गुस्सा आया। इस लड़की ने शावेज का नंबर तक ब्लॉक कर दिया। इसके बाद शावेज ने कई लड़कियों से दोस्ती की। कुछ ऐसी थी जिन्होंने उसकी इन बेबाकियों पर कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक थी। इससे आगे वो नहीं बढ़ रहा था। अलबत्ता लड़कियों के साथ किस कर लेता था। रेस्टोरेंट में कोने में बैठकर छोटी मोटी गुस्ताखियाँ भी कर ही लेता था। वक्त यूं ही गुजरने लगा। तालीमी सिलसिला ख़त्म हुआ तो उसके वालिद ने उसे अपनी फैक्ट्री में बुलवा लिया था। जैसे 2 बड़े भाई काम करते थे वो भी करने लगा। फिर शादी की जिद उसने पकड़ ली कि अब वो बाकायदा से काम शुरू कर चुका है तो ज़िंदगी का भी बाकायदा आगाज़ होना चाहिए। उसकी वालदा ने लड़कियाँ देखनी शुरू की। खाता पीता ख़ानदान था, इसीलिए ज़्यादा एतराज़ तो किसी को नहीं होना था। एक शादी की तकरीब में ही वो अपनी वालिदा के साथ गया था। जब उसने वहाँ पर उस लड़की को एक नौजवान के साथ खड़े देखा, काफ़ी फैंसी लिबास में थी।
लेकिन उस लड़की की नज़र नहीं पड़ी थी। देखकर लग रहा था कि उसके पास खड़ा नौजवान उसका शौहर है। जो कुछ उस लड़की ने उसके साथ किया था वो उसे भूल नहीं सकता था, इसीलिए बड़े गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। लेकिन उस लड़की की नज़र नहीं पड़ी। वो अपने शौहर के साथ और बाकी मेहमानों के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। जब एक 17 साल लड़की उसके पास अपिया अपिया कहते हुए आई थी, फिर कहने लगी कि आपको किसी से मिलवाना है। वो लड़की अपनी बहन से कई गुना ज़्यादा हसीन थी। उसने भी स्कार्फ पहन रखा था, लेकिन स्कार्फ के अंदर से भी उसके लंबे घने बाल बाहर तक नजर आ रहे थे। मतलब उसके बालों की चुटिया उसकी कमर से भी नीचे थी। अपनी बहन से कई गुना ज्यादा हसीन थी। शावेज तो अपने होश खो बैठा था। उसे बेखुदी से देखे जा रहा था। चौंका तब जब वो लड़की उसकी छोटी भाभी से बात कर रही थी और उसकी छोटी बहन भी। तभी उसे पता चला कि उस लड़की का नाम इरहा है। कुछ सोचकर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया और फिर उसने अपनी वालदा को खास तौर पर उस लड़की को दिखाया। कहने लगा, ये कौन है? उसकी वालदा कहने लगी, तुम्हारी भाभी की दूर की कज़न है। अच्छी लड़कियां हैं। बड़ी वाली की बस अभी चंद महीने पहले शादी हुई है। वो कहने लगा, आप मेरा रिश्ता इसकी छोटी बहन से मांग लें, बहुत प्यारी है। उसकी वालदा कहने लगी, वो तो अभी शायद 12वीं जमात में पढ़ती है। वो कहने लगा, तो क्या हुआ मम्मा, प्लीज़ मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे इसी से शादी करनी है। जावेद ने जैसे जिद पकड़ ली थी। उसकी छोटी भाभी ने भी आगे रिश्ते की बात कही। पहली बार उसकी वालदा जब इन लोगों के घर रिश्ता लेकर गई तो उन्होंने ज़्यादा एतराज़ नहीं किया था। बस ये कहा था वो मंगनी अभी कर लेंगे, लेकिन रुखसती कुछ देर के बाद ही करेंगे, जब बच्ची की तालीम मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन जावेद की जिद थी कि वो मंगनी नहीं करेगा, निकाह करेगा। फैमिली उनकी अच्छी खासी इस्टेब्लिश थी, इसलिए किसी ने भी इनकार नहीं किया। निकाह पर जब पहली बार इरहा की बड़ी बहन जूबिया ने उसे देखा तो उसकी रंगत उड़कर रह गई। लेकिन निकाह का मौका था, कुछ कह नहीं सकती थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसकी वालदा कह रही थी, बैठो तुम्हारा होने वाला बहनोई है, बस कुछ ही देर में निकाह शुरू हो जाएगा। वो उसी को देख रहा था। बार बार बदहवासी उस लड़की के चेहरे पर छा रही थी। अपनी माँ के इसरार करने पर शावेज के बराबर में बैठ गई। तभी सबकी नज़रों से बचते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा था। वो बुरी तरह से चौंकी थी। कहने लगा, देखो जो कुछ हमारे बीच हो चुका उसे भूल जाओ तो बेहतर है। अगर तुमने अपने घर वालों को कुछ भी बताकर मेरे इस रिश्ते में रुकावट डाली तो मैं भी तुम्हारे शौहर को बहुत कुछ बता भी सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ। तुम्हारा नंबर अभी तक मेरे पास सेव है, तुम्हारी बातें अभी तक मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हैं। ये सुनकर और भी ज्यादा डर गई। कहने लगी, निकाह कुछ देर में हो जाएगा, अभी तुम कुछ नहीं कर सकती। निकाह के बाद कुछ भी उल्टा सीधा करोगी तो तलाक तुम्हारी बहन को हो जाएगी, बदनामी बहुत हो जाएगी। लड़कों का क्या है, उन्हें कुछ भी करना फर्क नहीं पड़ता। मुझे और भी लड़कियां मिल जाएंगी, जैसे तुम्हारे बाद मेरी और भी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं और थी भी, लेकिन जिंदगी तुम्हारी बहन की ही बर्बाद नहीं होगी, तुम्हारी भी हो जाएगी। तुम्हारे शौहर को मैं सब कुछ बता भी दूंगा और दिखा भी दूंगा। जिस दिन हम लोग होटल में मिले थे मैंने चुपचाप तुम्हारी तस्वीरें खींच ली थी। अपना नंबर दो तो तुम्हें व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। वो लड़की बुरी तरह से डर गई थी। सूबिया कहने की, प्लीज़ शावेज तुम ऐसा कुछ ना करो। वो कहने लगा, तुम पर डिपेंडेंट करता है, तुम अगर चुप रहोगी तो मैं भी चुप रहूंगा। सूबिया को ठीक ठाक डराकर वो चुप करवा चुका था। वो तो ज़्यादा देर वहाँ रुकी भी नहीं। जैसे ही इरहा और शावेज का निकाह हुआ उसने ना कोई रस्म की, ना ही कोई बातचीत की और ना मजाक। खाना भी ठीक से नहीं खाया और अपने शौहर से कहने लगी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो घर जाना चाहती है। वो पूछता रह गया कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन वो तो जा चुकी थी। इरहा दुल्हन बनी शावेज के बराबर में बैठी थी। हालांकि सिर्फ निकाह की बात हुई थी, लेकिन शावेज ने कहा कि उसे रुखसती अभी चाहिए। ये सुनकर दोनों घरों की फैमिलीज परेशान हो गई। कहने लगे, इतनी जल्दी? हालांकि बात तो सिर्फ निकाह की हुई थी। हमारी बेटी तो अभी पढ़ना चाहती है। वो कहने लगा, लेकिन मुझे अभी रुखसती चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको एतराज़ होना चाहिए। जब निकाह हो गया तो रुखसती में क्या कबाहत है। बाकी अगर आपकी बेटी पढ़ने का शौक रखती है तो मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। बहरहाल जब लड़की वालों ने देखा कि शावेज तो टलने को तैयार ही नहीं है, अपनी फैमिली की भी नहीं सुन रहा, तो वो लोग भी थोड़ा घबरा गए कि कहीं बात इतनी ख़राब ना हो जाए कि निकाह के 1 घंटे बाद ही उनकी बेटी को तलाक हो जाए। क्योंकि शावेज के तासुरात कुछ अजीब से थे और इरहा की जान निकली हुई थी। वो तो पहले ही रिश्ते के लिए नहीं मान रही थी। उसकी माँ ने ये कहकर मनवाया था कि सिर्फ निकाह है, रुखसती हम 2-3 साल बाद में करेंगे। और लड़का था कि जिद पकड़े बैठा था कि रुखसती लेकर ही जाऊंगा, वरना दूसरी सूरत में कोई भी इंतहाई कदम उठा लूंगा। हालांकि लड़के के वालिदैन उसे समझा समझा के थक गए थे कि शावेज तुम्हें हुआ क्या है, ये तुम क्या कह रहे हो, सब कुछ पहले से तय था तो फिर ये सब। वो कहने लगा, मुझे अपनी बीवी अपने साथ लेकर जानी है। जब वो मेरी बीवी बन चुकी है तो फिर बात मेरी चलेगी, दूसरों की नहीं चलेगी। ना मैं आपकी सुनूंगा और ना ही अपने ससुराल वालों की। अगर नहीं अपनी बेटी बसानी तो अभी रुखसत होकर, वरना दूसरी तरफ सूरत में मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बात कुछ इस नौयत की थी कि सबको ही इज्जत के लाले पड़ गए थे, इसीलिए रुखसती करनी पड़ी। इरहा के लिए सब कुछ हैरान कुन सा था। वो तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी। लड़की वालों ने ये बात तक रखी
کہ جہیز کی ابھی انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ شاویز کہنے لگا میرے کمرے میں سب کچھ ہے، سب موجود ہے، باقی کا جو کچھ آپ نے دینا ہوگا وہ آپ کی مرضی ہے، دیں یا نہ دیں مجھے فرق نہیں پڑتا، میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بہرحال رات کے 2 بج چکے تھے لیکن وہ اپنی بات پر اٹل، اس کی رخصتی کروائے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا۔ اس نے نکاح اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی کیا تھا اور دوسری وجہ زوبیہ کا مارا گیا تھپڑ وہ بھولا نہیں تھا، اسی لیے چاہتا تھا کہ بدلہ اس کی بہن سے لے گا۔ اس کی بہن تڑپے گی تو زوبیہ بھی تڑپے گی۔ جیسے ہی رہا رخصت ہو کر شاویز کے گھر پر آئی تو اس کی بھابھی نے اسے شاویز کے کمرے میں جا کر بٹھا دیا۔ کمرہ کچھ بکھرا ہوا تھا، تولیہ کہیں گرا ہوا تھا، جو کپڑے وہ بدل کر گیا تھا وہ بھی ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے کیونکہ پری پلاننگ نہیں کیا گیا تھا۔ بس وہاں جا کر زوبیہ کا مارا ہوا اسے وہ تھپڑ دوبارہ سے اپنے رخسار پر محسوس ہونے لگا، اسی لیے اس نے ضد کر کے رخصتی لی۔ اس کی بھابھی نے جلدی سے تولیہ اٹھایا، واش روم میں جا کر ٹانگا، اس کے کپڑے اٹھانے لگی، کہنے لگی یہ لڑکا بھی پتہ نہیں کیا ہے، اس کی کوئی بھی کل سیدھی نہیں، ایک دم سے ہی رخصتی کا شور مچا دیا۔ کیا کچھ سوچا تھا ہم لوگوں نے کہ سب سے چھوٹا دیور ہے، دھوم دھام سے شادی کریں گے، لیکن عجیب افراتفری ڈالی ہے اس لڑکے نے کہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے۔ جلدی سے اس کی بھابھی نے کمرے کی حالت کو کچھ درست کیا، اس کے دھونے والے کپڑے لے کر باہر چلی گئی۔ ارہا تو ابھی تک بیٹھی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا، ابھی تو میاں بیوی کے رشتے کو بھی ٹھیک سے نہیں جانتی تھی۔ اسے تو یہی تھا کہ ابھی 17 سال کی ہے، 3 سال تک ہی اس کی رخصتی ہوگی، جب وہ 20 سال کی ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کا شوہر 1-2 دن کا بھی صبر نہیں کرے گا۔ رات کے 2 بجے سے رخصت کروا کر ہی لے آیا اور ابھی رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ نہ کوئی رسمیں ہوئی، نہ ہی اس نے اپنی شادی کو اس طرح سے انجوائے کیا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا، اس نے تو نکاح کا ایونٹ کو بھی ٹھیک سے انجوائے نہیں کیا تھا۔ بس نکاح ہوا تو شاویز نے رخصتی کی رٹ لگا دی، وہ مشکل ہی سب نے کھانا کھایا تھا، اس کی تو بڑی بہن زوبیہ اور بہنوئی تک شامل نہیں تھے، اور یہ سب تماشا لگ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب باہر سے شور کی آواز اٹھی۔ امتیاز صاحب اپنے بیٹے پر زور سے دھاڑے تھے، یہ کیا تماشا لگایا ہے تم نے بھری برادری میں، ہمیں شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ شاویز کہنے لگا میں نے کیا غلط کیا ہے، کیا بھاگ کر شادی کی ہے، وہیں کی ہے نا جہاں آپ لوگ چاہتے تھے۔ اس کی والدہ کہنے لگی جی نہیں، رشتہ تمہاری مرضی پر ہوا ہے، تمہاری ضد تھی کہ اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، میں نے تو کہا تھا کہ لڑکی چھوٹی ہے، اس کے گھر والے اتنی جلدی رخصتی کے لیے نہیں مانیں گے۔ شاویز کہنے لگا تو ہو گئی نا رخصتی، مان لیا اس کے گھر والے، آ گئی وہ میرے گھر پر، بات ختم ہو گئی۔ شاویز کے بڑے بھائی کہنے لگے بات ختم نہیں ہوئی، بات تو ابھی شروع ہوئی ہے، شادی اس طرح سے ہوتی ہے جیسے تمہاری ہوئی ہے، تم نے تو نکاح کے ایونٹ کو بھی برباد کر کے رکھ دیا۔ ایسی ضد باندھی کہ وہ لوگ رخصتی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اندر بیٹھی لڑکی اس وقت اس بات پر پریشان ہو گئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ کیا تماشا لگایا تم نے، کیا کچھ نہیں ارمان تھے ہمارے، تم سب سے چھوٹے تھے، بہت کچھ تمہاری شادی کے حوالے سے ہم نے سوچ رکھا تھا، لیکن کیا کیا تم نے۔ اس کے بڑے بھائی نے اسے ڈانٹا تھا، وہ کہنے لگا فیضان بھائی پلیز، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس کے والد کہنے لگے یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا، ایسی بھی تم پر کون سی آفت آ گئی تھی کہ تمہیں رخصتی کی آگ لگ گئی، حالانکہ یہ پہلے سے تمہیں پتا تھا کہ صرف نکاح ہے، اگر تمہارا کچھ ایسا ارادہ تھا تو ہمیں پہلے بتا دیتے، ہم کم از کم ارحا کے گھر والوں کے سامنے یوں شرمندہ تو نہ ہوتے۔ وہ کہنے لگا بس دلہن بنی وہ مجھے بہت اچھی لگ گئی تھی، اسی لیے میرا دل نہیں مانا کہ اسے اکیلا چھوڑ کر رات گزاروں۔ جو بات شاویز نے بتائی تھی اس کے والد نظریں چرا کر رہ گئے۔ بیٹے کی بے شرمی پر افسوس ہوا تھا۔ باہر کھڑی اس کی بھابیاں شرم سے کمروں میں گئی تھیں اور اس کی والدہ تو آنکھیں پھاڑے بیٹے کی بے شرمی کو سن رہی تھی۔ کہنے کی امتیاز دفع کرے اسے، یہ شروع ہی سے ڈھیٹ ہے، بدتمیز بے حیا ہے، اسے اتنا بھی احساس نہیں کہ کون سی بات ماں باپ کے سامنے کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ امتیاز صاحب کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے منہ پر تھپڑ دے مارے، کتنی ڈھٹائی سے وہ بے شرمی کا ارتکاب کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا تو آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی مجھ سے یہ پوچھتے ہوئے، ظاہری سی بات ہے، اسے رخصت کروا کر کیوں لایا ہوں میرے بڑے بھائی رخصت کروا کر کیوں لاتے ہیں اپنی بیویوں کو، ان کی شکل دیکھنے کے لیے تو نہیں لاتے نا۔ شاویز کو تو جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کیا بولے جا رہا ہے۔ امتیاز صاحب کہنے لگے بس اپنا منہ بند رکھو اور جاؤ دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ شاویز تو اسی بات کا منتظر تھا، وہ تو سیٹیاں بجاتا ہوا کسی رومانٹک گانے کی دھن پر وسلنگ کرتا کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اسے اس کے بھائی اور باپ اس کی اس بے حیائی پر کھول ہی تو چکے تھے۔ سبھی اپنی اپنی بیویوں کو لے کر اپنے کمروں میں چلے گئے تو امتیاز صاحب کے غصے سے بند دروازے کو دیکھنے لگے۔ شاویز کی ماں تو معصوم لڑکی پر رحم آیا تھا، پتہ نہیں ان کا آوارہ بیٹا اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ وہ تو اسے یہ بھی نہیں کہہ پائی تھی کہ یہ لڑکی ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کے ساتھ تھوڑی احتیاط برتنا، کیونکہ جس قدر بے باکی ان کے بیٹے نے دکھائی تھی
نہ جانے اپنی ماں کے سامنے کیسے جملے کہہ دیتا۔ وہ تو اپنا سر پکڑ کر رہ چکی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو اسے اندر آتا دیکھ کر جتنی نروس ارہا تھی وہی جانتی تھی۔ وہ سمٹ کر بیٹھی تھی۔ بڑے زور سے شاویز نے دروازہ بند کیا اور پھر کنڈی لگائی تھی۔ ارہا کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسلا ہو۔ اسے لگا جیسے اس کے گلے میں اور پیٹھ میں گرہیں پڑ گئی ہوں۔ اس وقت تو وہ بری طرح سے بدحواس تھی اور نروس تھی۔ آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ ایک تو اس کی عمر میں اور شاویز کی عمر میں 6-7 سال کا فرق تھا۔ وہ زوبیہ سے بھی 2 سال بڑا تھا۔ بڑے غصے سے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا، وہ بھی بیڈ پر بالکل دھڑام سے کہ وہ اچھل کر رہ گئی۔ فوراً سے پیچھے ہٹنے لگی، پھر چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاویز اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا بہت برا لگ رہا ہے نا تمہیں، وقت سے پہلے رخصت کروا کر یہاں میرے سامنے بیٹھنا۔ ارہا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جواب کیا دے۔ وہ تو بری طرح سے کپ کپا رہی تھی کیونکہ سامنے بیٹھا اس کا شوہر اسے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا، بڑے کڑے تیوروں سے اس سے بات کر رہا تھا۔ ذرا سی بھی نرمی اور لچک نہیں تھی اس کے لہجے میں۔ وہ کچھ نہیں بولی تو شاویز نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے تھے، لرز رہے تھے۔ اس کی کیفیت کو وہ دیکھ کر سمجھ چکا تھا، لیکن جان بوجھ کر بے حسی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بولو، چپ کیوں ہو؟ وہ سخت لہجے سے بولا تھا کہ ارہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانے لگی۔ کلائی میں پہنی گئی سرخ چوڑیاں ٹوٹی تھیں، لیکن اس کے ہاتھ کی گرفت اور بھی مضبوط ہوئی تھی۔ کہنے لگا، اوہ، تو نخرے دکھاؤ گی تم مجھے؟ لیکن کیا ہے نہ جانے من، میرا کوئی موڈ نہیں ہے تمہارے نخرے دیکھنے کا۔ یہ کہہ کر اس نے ارہا کو سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا تھا اور وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے حصار میں مقید ہو گئی تھی۔ اس کے کپ کپاتے ہونٹ دیکھ کر وہ پاگل سا ہوا تھا۔ دلہن کے روپ میں وہ ویسی بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس پر خوف، ڈر، بدحواسی کے ملے جلے تاثرات اسے مزید ہوش ربا بنا رہے تھے۔ وہ شاویز کے حصار میں کس مسا رہی تھی، لیکن وہ اگلے ہی لمحے اسے اپنے نیچے کر چکا تھا اور خود اس کے اوپر آ چکا تھا۔ ابھی تک اس نے زیور پہنے ہوئے تھے، اس کے زیور میں اس سے اتارنے کی زحمت نہیں کی تھی اور اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ ارہا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاویز ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ ایسا تو کوئی نہیں کرتا۔ پہلی رات شوہر بیوی کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرتا ہے، پہلے ہلکی پھلکی باتیں کرتا ہے، تکلف کی دیوار گرانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کا ہاتھ چھو کر یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا وہ ذہنی طور پر کچھ تیار بھی ہے کہ نہیں۔ آدھی رات تو باتوں میں گزر جاتی ہے، بیوی کو رشتے کی نوعیت بتانے میں ہی گزر جاتی ہے تاکہ وہ نروس نہ ہو، گھبرا نہ جائے۔ ایک انوکھا سا رشتہ ہوتا ہے، 2 اجنبی ایک ہی رات میں اس قدر قریب ہو جاتے ہیں کہ ایک قلب 2 جان دونوں کے دل میں ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے۔ منہ دکھائی کا تحفہ دیا جاتا ہے، پیار محبت کی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ بیوی ذہنی طور پر کچھ تیار ہو سکے، سوچ سمجھ سکے، لیکن شاویز نے تو اتنی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کر شدتیں بڑھانے لگا تھا۔ اس کا زیور اس نے شدت جذبات سے اتارا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ذرا سختی تھی۔ وہ پلیز پلیز کر رہی تھی کہ شاویز پلیز آہستہ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کانوں کے آویزے جب اس نے بڑی بے دردی سے اتارے شروع کیے تو جذبات سے بے قابو ہو چکے تھے، برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر سما جائے۔ ابھی سے درد ہو رہا ہے میری جان کو، پتہ بھی ہے درد کیا ہوتا ہے؟ درد تو ابھی شروع ہوگا، مگر جانے من درد میں مزہ ہے۔ اس کا زیور اتار چکا تھا۔ اے سی میں بھی ارہا پسینے سے شرابور تھی۔ شاویز اپنے اور اس کے اوپر کمفرٹر لے چکا تھا۔ پھر ارہا روئے جا رہی تھی۔ وہ تو اس رشتے سے واقف تک نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے شاویز نے اب اس کے بلاؤز کو کھولنا شروع کیا تو اس نے شاویز کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شاویز شدت جذبات سے بالکل پاگل ہی ہو چکا تھا۔ ارہا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر مزاحمت کرتے دیکھ کر اس نے گھور کر ارہا کو دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ارہا تھوڑی متذبذب سی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز، مجھے شرم آ رہی ہے، میرے بلاؤز کو چھوڑ دیں، اسے مت اتاریں پلیز۔ شرم کے مارے وہ لڑکی کپ کپا رہی تھی۔ اس نے تو آج تک کبھی اپنی ماں کے سامنے بھی چینج نہیں کیا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا بڑی رکھ رکھاؤ کرتی آئی تھی، مگر اچانک سے ایک شخص جو اس کی زندگی میں شامل ہوا اسے رخصت کر کے لے آیا۔ بھلا اس کے سامنے ایک دم سے خود کو بے لباس کرنا کہاں آسان کام ہوتا ہے۔ شاویز کہنے لگا، پلیز ایسے میں انجوائے نہیں کر پاؤں گا جب تک تمہارا حسین سراپا میرے سامنے نہیں آ جاتا اور میں اس میں کھو نہیں جاتا۔ جب وہ بالکل بھی نہ مانا تو ارہا روتے ہوئے کہنے لگی، اچھا پھر آپ لائٹ ہی بند کر دیں پلیز۔ کمرہ بالکل روشنی میں جھلملایا ہوا تھا۔ کہنے لگی، آپ اندھیرا کر دیں، لیکن وہ کہنے کا نہیں۔ ایک جھٹکے سے وہ اس کے ہر ایک پردے کو آزاد کر چکا تھا۔
بغیر پردوں کے اس کے وجود کو دیکھ کر شاویز کی رہی صحیح حیوانگی بھی باہر نکل آئی تھی۔ اس قدر شدت سے اس نے اپنا حق وصول کرنا شروع کیا کہ ارہا کے حلق سے فلک شگاف چیخ نکلی تھی، مگر وہ اس بے رحم کے قہر پر ساتے لبوں میں قید ہو چکی تھی اور اس پر شاویز کی شدتیں اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ صبح 7 بج چکے تھے اور وہ ہاتھ جوڑ کر اس سے پناہ مانگ رہی تھی، رو رہی تھی، بالکل بے حال ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے بیڈ پر رکھے لحاف کو خود پر لپیٹ کر کھڑی ہو کر واش روم جانے لگی، لیکن وہ پھر بھی اس کی کلائی کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ کس سے پوچھ کر نہانے جا رہی ہو؟ میں نے تو اجازت نہیں دی۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی مجھے چھوڑ دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ کہنے لگا تو مر جاؤ، لیکن میرا تو دل نہیں بھرا، میں شام 5 بجے سے پہلے تمہیں بخشنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہ سن کر وہ سسکیوں سے روئی تھی، ہاتھ جوڑے تھے اس کے سامنے، کہنے لگی پلیز پلیز شاویز۔ لیکن 7ویں بار جب شاویز نے اپنی مانی کی تو وہ موقع پر ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے یوں بے سد اور بے ہوش دیکھ کر شاویز کے ہوش اڑے تھے، ساری کی ساری خماری اڑن چھو ہو گئی تھی۔ وہ یک دم سے اٹھ بیٹھا تھا، اس کے رخسار تھپ تھپانے لگا۔ ارہا فور گاڈ سیک اٹھو۔ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا، جلدی سے اپنی شرٹ پہن کر بٹن بند کرنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، پوری چادر سرخ ہو چکی تھی اور جس بے حجاب ہولیے میں وہ بے ہوش تھی وہ کسی کو بھلا بھی نہیں سکتا تھا، اور اس کے ماں باپ تو شاید اسے چھوڑتے نہیں۔ اس نے جلدی سے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور چھینٹے ارہا کے منہ پر مارنے لگا، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہی تھی۔ دن چڑھ آیا تھا، اب اگر وہ اسے چھپ کر ہاسپٹل میں لے کر جاتا تو کوئی نہ کوئی جاگ رہا ہوتا، ورنہ ملازمین بتا دیتے۔ بڑی مشکل سے اس نے الماری کھول کر اپنا ٹراؤزر شرٹ نکالا، کیونکہ وہ تو صرف عروسی لباس میں آئی تھی، باقاعدہ شادی تو ہوئی نہیں تھی کہ اس کے کپڑے الماری میں ہوتے، اسی لیے اسے اپنا ٹراؤزر شرٹ پہنایا تھا۔ اسے گود میں اٹھا کر صوفے پر لٹایا، جلدی سے بیڈ کی چادر کو لپیٹ کر الماری کے نچلے خانے میں رکھ کر الماری بند کی، دوسری چادر بچھائی، لیکن بے حد بد حواس تھا کیونکہ ایک ہی رات میں اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور ابھی بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں صوفے پر بھی سرخ نشان نہ پڑ جائیں۔ اپنے جذبات میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ بیوی کے ساتھ حد سے زیادہ ہی تجاوز کر بیٹھا۔ یہ تک لحاظ نہیں کیا کہ 17 سال کی نازک کمزور سی لڑکی ہے۔ اب سر پکڑے بیٹھا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ بہرحال کمرہ کھول کر باہر گیا، ملازمہ کچن میں تھی، اس کی والدہ بھی اٹھ چکی تھی۔ صبح صبح شاویز کو کمرے سے باہر دیکھ کر کہنے لگی کیا ہوا، تم اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ پھر بیٹے کے چہرے پر چھائی بدحواسی دیکھ کر وہ کچھ شش و پنج میں مبتلا ہوئی، کہنے لگی کیا بات ہے شاویز؟ ان کا یہ کہنا تھا۔ شاویز نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے گیا، کہنے لگا پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، امی یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اور دیکھ کر اس کی گردن پر چہرے پر اپنے بیٹے کی شدتوں کے نشان دیکھ کر ان کا جی چاہا کہ ایک تھپڑ اس کے منہ پر لگا دیں۔ ذرا لحاظ نہیں تھا اسے۔ انہوں نے ارہا کو ہوش میں لانے کے لیے اسے ہلایا جلایا، پھر ڈانٹنے لگی، کہنے لگی شاویز یہ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ تم جانتے ہو نا وہ کتنے سال کی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی نہیں معاف کروں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے جلدی سے ملازمہ کو بلوایا، کہا ڈرائیور سے بولو گاڑی نکالے۔ شاویز نے خود ہی اسے گود میں اٹھایا تھا، گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھایا، اپنی والدہ کے ساتھ اسے ہاسپٹل لے گیا۔ جلدی سے اسے اسٹریچر پر لٹایا گیا اور اسے لیبر میں لے جایا گیا۔ اس کی والدہ اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ جب کچھ دیر کے بعد ہی لیڈی ڈاکٹر نے کہا کیا ہوا اس کے ساتھ، کیا کسی نے عزت لوٹی ہے؟ بہت ہی غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے اس کے ساتھ۔ یہ سن کر شاویز کی والدہ نے اسے یوں دیکھا تھا جیسے نظروں سے ہی مار ڈالیں گی، اور وہ شرمندہ سا نظر چرا گیا۔ وہ کہنے لگی اس کا شوہر ہے، رات کو ہی شادی ہوئی ہے اس کی، اس سے پوچھیں جو پوچھنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر نے بڑے غصے سے شاویز کی طرف دیکھا اور وہ نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ جو کچھ ہوا تھا اچھا نہیں ہوا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی آپ انسان ہیں یا جانور؟ آپ کو پتا ہے آپ کی بیوی اس وقت موت اور زندگی کے دوراہے پر کھڑی ہو چکی ہے، جلدی سے بلڈ کا ارینج کریں ورنہ وہ مر جائے گی۔ یہ سن کر شاویز کی جان نکلی تھی، فٹافٹ سے اپنے دوستوں کو فون کرنے لگا۔ اسے بلڈ ارجنٹ چاہیے تھا، پھر اپنے بلڈ کا بھی سیمپل دیا۔ اتفاق تھا کہ اس کا بلڈ گروپ اور ارہا کا بلڈ گروپ ایک تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا آپ فوراً سے میرا بلڈ دے دیں، لیکن اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کہنے لگی رات کو احساس نہیں تھا؟ آپ نے لڑکی کی عمر دیکھی ہے، وہ محض 17 سال کی ہے، ابھی تک اسے ہوش نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں کیا کیا ہے آپ نے رات بھر کہ وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی چلا رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے کہ مجھے ہاتھ مت لگا، بس کر دو میں مر جاؤں گی۔ کیا بیوی صرف ایک رات کے لیے میسر ہوئی تھی؟ دوبارہ بیوی کے ساتھ موقع نہیں ملنا تھا؟ شاویز نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ تبھی نرس ارہا کو انجیکشن لگانے کے لیے اس کے قریب گئی۔ ابھی وہ اس کے قریب پہنچی تھی جسے وہ بازو سے پکڑ کر اس پر انجیکشن لگانے لگی تو ایک بار ارہا کو یوں محسوس ہوا شاید شاویز اس نے خوف سے چلانا شروع کر دیا، نہیں 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 پلیز چھوڑ دو مجھے ہاتھ مت لگا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گی، خدا کا واسطہ شاویز مجھ پر رحم کرو۔
ایک دم سے بازو چھڑوانے پر انجیکشن کی سوئی اس کے بازو میں پیوست ہو کر اچھا خاصا زخم کر چکی تھی۔ وہ دوہرے درد اور اذیت سے گزر رہی تھی۔ جب ڈاکٹر، جو پہلے ہی شاویز پر غصہ کر رہی تھی، اندر سے آتی چیخوں کو سن کر اس نے انتہائی حقارت سے شاویز کو دیکھا تھا، کہنے لگی بس یہی ہے تم لوگوں کی فینٹیسی، یہی چاہیے تم لوگوں کو، پتہ نہیں تم جیسے حیوانوں کے ساتھ انسانوں کی بچی کیوں بیاہی جاتی ہے؟ جس قدر تم لوگ جاہل گنوار جانور ہو، تم لوگوں کی شادی بھی کسی جانور کے ساتھ کروانی چاہیے۔ شاویز کی آنکھیں یوں زمین میں گڑی تھی جیسے کبھی سر اٹھا کر دیکھ ہی نہیں پائے گا۔ بہرحال جلدی سے اس کا بلڈ اسے فوراً لگایا گیا۔ ایک بیڈ پر وہ لیٹا تھا اور دوسرے پر ارہا ابھی بھی ہائے ہائے کر رہی تھی، نیم غنودگی میں تھی۔ یہ کہہ رہی تھی کہ شاویز پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے سے آنسو گر رہے تھے، اس کا تکیہ بھگو رہے تھے۔ وہ غنودگی میں بھی یوں چلا رہی تھی جیسے رات کو سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن وہ اپنی منمانیوں میں اس کی سن ہی کب رہا تھا۔ لڑکپن سے شادی کو جو جنون سوار ہونا شروع ہوا تھا، ایک ہی رات میں سب اس پر نکال رہا تھا۔ پھر زوبیہ کا تھپڑ یاد آ گیا تو شدت میں اور اضافہ ہونے لگا۔ قصوروار وہ بھی نہیں تھی، غلط وہ تھا۔ شادی کا مطلب بے شرمی اور بے غیرتی نہیں ہوتا جس کا وہ ارتکاب کر رہا تھا، اور اس کی سزا اس نے اس کی بہن کو دی جو بالکل بے قصور تھی۔ قصور زوبیہ کا بھی نہیں تھا، اس وقت اپنی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ سر پر سوار جنون اب اتر چکا تھا اور وہ لڑکی ابھی بھی بے جان وجود کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی جو اس کے جنون کا نشانہ بنی تھی۔ کوئی غیر تو نہیں، اس کی بیوی تھی۔ ایک تو زبردستی رخصتی کروا کر لایا اور اب اسے اس حال میں پہنچا دیا تھا۔ اس کی والدہ تو اس کے ماں باپ کو فون کرنے لگی تھی، لیکن اس نے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی کہ امی پلیز کسی کو کچھ مت بتائیے گا۔ وہ کہنے لگی کیوں نہ بتاؤں، تاکہ تم جانور بن کر ان کی بیٹی کو مار ڈالو۔ بہرحال ایک خون کی بوتل وہ دے چکا تھا۔ جب لیڈی ڈاکٹر نے آ کر اس کی ڈرپ اتارنی چاہی، وہ کہنے لگا کیا ہوا، کیا بلڈ کی ضرورت ختم ہو گئی؟ وہ کہنے لگی نہیں، لیکن اب مزید بلڈ نہیں دے سکتے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ۔ وہ کہنے لگا میری پرواہ مت کریں، پلیز آپ اسے بچا لیں، اسے جتنا بلڈ چاہیے آپ اسے لگا رہنے دیں۔ وہ کہنے لگی یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا میرے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں، پلیز مجھے یہ نہیں سننا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ نرس کمرے سے باہر جا چکی تھی، اس نے ڈرپ کو کچھ تیز کیا تھا تاکہ روحا کی جان بچ سکے۔ اب اسے چکر سے آنے لگے تھے۔ تبھی تیز قدموں سے لیڈی ڈاکٹر اندر آئی اور کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ سے کہا ہے نا اس سے زیادہ بلڈ آپ نہیں دے سکتے۔ وہ کہنے لگا آپ میری فکر چھوڑ دیں، بس اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ رات بھر میں تھک تو وہ بھی گیا تھا، اپنے اندر ویکنس بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن بس دماغ پر چھایا جنون کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جو کسی زمانے میں غیر اخلاقی فلمیں دیکھ کر بھر چکا تھا۔ سمجھتا تھا کہ عورت شاید اسی لیے بنی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ جو مرضی کرتے چلے جاؤ، اسے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں، وہ انسان ہے اور انسان ہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے سوال کا جواب خود ہی دے رہا تھا۔ دل اور دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ چکی تھی۔ آنکھیں موند کر وہ لیٹتا تھا تو جیسے جیسے خون کا ایک ایک قطرہ اس کے وجود سے نکل رہا تھا، ویسے ویسے اسے مزید پشیمانی ہو رہی تھی، کیونکہ شاید کل رات گونجنے والی چیخیں بار بار اس کے کانوں میں گونج کر اس کے ضمیر کو جگا چکی تھی۔ جس طرح وہ دوسری جانب بیڈ پر لیٹی پردے میں ابھی بھی سسک رہی تھی، شاویز کا دل چاہا وہ اپنا سر ہی نوچ ڈالے۔ جب تک اس کا دوست نہ آ گیا وہ اسے اتنا خون دے چکا تھا کہ وہ خطرے سے باہر تھی۔ باقی کا بلڈ اس کے دوست نے دیا تھا۔ وجہ پوچھنے لگا، بس ایسی میری بیوی سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اسی لیے جھوٹ آ گئی۔ جیسے ہی اس کا دوست بلڈ دے کر چلا گیا تو کچھ ہی قدم چلا تھا کہ بڑی زور کا چکر کھا کر گرا۔ یہ دیکھ کر ماں کا دل تڑپ اٹھا، جلدی سے اس کو پکڑ کر اٹھانے لگیں۔ کچھ نوجوان وہاں موجود تھے جو اسے کرسی پر بٹھا چکے تھے۔ جلدی سے اسے جوس پلایا۔ والدہ کا غصہ تو ختم ہو چکا تھا، انہیں تو اپنے بیٹے کی پڑ گئی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے کچھ طاقت کے انجیکشنز لگا دیے اور اچھی خوراک کھانے کا مشورہ دے دیا۔ کچھ طبیعت اس کی سنبھل گئی تھی، لیکن ارہا کو دوپہر کو جا کر ہوش آیا تھا اور اس کے کمرے میں اس وقت اس کی ساس اور شاویز ہی اسے اپنے سامنے نظر آئے۔ شاویز کو دیکھ کر وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ ہاتھ میں ابھی بھی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ فوراً سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی ساس اس کے پاس آئی اور کہنے لگی بیٹا لیٹی رہو۔ کہنے لگی نہیں، مجھے میری امی کے پاس جانا ہے،
پلیز آنٹی آپ مجھے میرے گھر پہنچا دیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ساس اسے چپ کروانے لگی، کہنے لگی ہاں ہاں میں تمہیں بھیج دوں گی، لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ نہیں، آپ ابھی بلائیں، ابھی میری اپیا کو بلائیں، مجھے میری امی کے پاس جانا ہے، مجھے میری امی کے پاس جانا ہے۔ شاویز کو دیکھ کر یوں خوفزدہ تھی جیسے پتہ نہیں وہ کوئی بھوت ہے اور اسے کھا جائے گا۔ جیسے ہی شاویز صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آیا، وہ فوراً سے اپنی ساس کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ پلیز آنٹی پلیز، انہیں کہیں یہاں سے چلے جائیں۔ وہ ذہنی طور پر اپسیٹ ہو چکی تھی۔ اس کی والدہ نے کہا شاویز جاؤ، کمرے سے باہر جاؤ اور اب نہیں آنا۔ وہ فوراً کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اپنے آپ پر غصہ آنے لگا تھا کہ کیا کر بیٹھا تھا وہ۔ اندر سے ارہا کے رونے کی اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی ساس بار بار اسے سمجھا رہی تھی کہ بیٹا ابھی گھر چلو، 3-4 دن بعد چلے جانا، دیکھو ایک دم سے تو یہ سب ٹھیک نہیں لگتا نا۔ لیکن وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ نہیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ کہنے لگی میں تمہیں اپنے کمرے میں رکھوں گی، تمہارا بہت خیال رکھوں گی۔ لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ ایک ہی ضد تھی کہ اسے اپنی امی کے پاس جانا ہے۔ شاویز بار بار اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، منتیں کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ نہیں، ان کو مت بلائیے گا، میں اپنی غلطی مان رہا ہوں نا، میں شرمندہ ہوں، میں بس کسی بھی طرح ارہا سے معافی مانگ لوں گا، سوری کر لوں گا، اسے منا لوں گا۔ لیکن اگر اس کے گھر والے آ گئے اور ان کو اس بارے میں پتہ چلا تو نہ جانے وہ لوگ کیا کریں گے، کہیں اسے میری زندگی سے الگ ہی نہ کر دیں، پھر کیا ہوگا؟ پلیز ماما ان کو مت بتائیں۔ لیکن ارہا کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کی ماں کہنے لگی کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، لیکن اب اس کے ماں باپ کو بھی تو بتانا ہی پڑے گا نا، بلا وجہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو نام ہم پر آئے گا۔ یہ سب کچھ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا میرا بیٹا، جب تم اس لڑکی پر پوری رات اذیتیں لٹا رہے تھے۔ یہ بھی نہ سوچا کہ یہ کوئی لاوارث نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی مائکے میں پورا خاندان موجود ہے، اور اگر وہ تمہیں اس کی سزا میں جیل بھیج دیں تو ہم تمہارے حق میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ سن کر شاویز کی زبان پر تالا لگ چکا تھا اور ایک جانب وہ چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ مجبوراً فائزہ بیگم نے ارہا کے والدہ کو فون کیا۔ دونوں فوراً سے ہاسپٹل پہنچ گئے۔ اپنی ماں کے ساتھ لگ کر وہ روئے جا رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے ساری بات بتا دی کہ یہ سن کر وہ لوگ ارہا کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ شاویز بہت شرمندہ تھا۔ اس کے والدین، بھائی، بھابھی اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ یہ تو وہ بھی جان گیا تھا کہ اس نے اچھا نہیں کیا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ چند روز بعد معافی مانگ کر ارہا کو واپس لے آئے گا۔ اگر اس کے ماں باپ کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو وہ ان کے پاؤں بھی پکڑ لے گا۔ ارہا کو اپنے مائکے گئے ہوئے 3-4 دن گزر چکے تھے اور لگاتار شاویز اپنی ماں سے صبح شام بس یہی کہہ رہا تھا کہ پلیز ماما میرے ساتھ چلیے، ہم ارہا کو لے کر آتے ہیں، اب جو کہیں گی میں کرنے کو تیار ہوں، جیسے کہیں گی میں معافی تک مانگنے کو تیار ہوں، پاؤں بھی پکڑ لوں گا ان لوگوں کے سامنے، ہاتھ بھی جوڑ کر معافی مانگ لوں گا، لیکن پلیز آپ میرے ساتھ جانے کی حامی تو بھریں۔ مگر وہ کہنے لگی نہیں، تم نے غلطی کی ہے، تم خود ہی جاؤ گے، اور ان سے کس منہ سے معافی مانگو گے؟ کیا کہو گے؟ کن الفاظ میں تم اپنی غلطی تسلیم کرو گے؟ شرم حیا تم نے بالکل ہی بیچ کھائی۔ کبھی وہ اپنی بھابھیوں کی منتیں کرنے لگتا تو کبھی اپنی ماں کی، لیکن سبھی چپ ہو چکے تھے، کیونکہ کہیں نہ کہیں سبھی کو شاویز کی حرکت سے اس سے چڑ اور حقارت سی ہونے لگی تھی۔ یہاں تک کہ اس کی بڑی بھابھی تو اپنی بچیوں کو بھی اب شاویز کے پاس پھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ ایک عجیب سا شک اور رنجش سی ان کے دل میں بیٹھ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر تو شاویز کو سچ مچ میں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا دل کر رہا تھا کہ اب اس کی اپنی بھی اس پر اعتبار نہیں کرتے۔ لیکن چند روز بعد اس کے پاس خلا کا لیٹر عدالت کی طرف سے پہنچ گیا تھا۔ جب گھر والوں نے دیکھا تو کہنے لگے، دیکھ لیا تم نے، اپنی جلد بازی اور
جذباتی بن کر نتیجہ؟ وہ کہنے لگا میں اس سے معافی مانگ لوں گا امی، میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے وہ اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بھیجیں گے؟ ان کی جگہ میں بھی ہوتی تو یہی کرتی، کبھی بھی تم جیسے اس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کو دوبارہ نہیں بھیجتی۔ پہلی بار وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا، ہاتھ جوڑ کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگی تھی کہ اس سے غلطی ہو گئی، خدا کے لیے اس کے ساتھ چلیں اور ارہا کو واپس لے کر آئیں، لیکن اس کے والدین تو بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ شاویز اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر پر پہنچ گیا تھا، لیکن انہوں نے بات سننے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے، ہماری بہت بڑی غلطی تھی جو ہم نے اپنی عزت کے بارے میں سوچا اور اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا۔ اپنی عزت کی خاطر آپ کے اس جانور جیسے بیٹے سے اپنی بیٹی کی رخصتی کروا دی۔ ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اسی وقت طلاق لے لیتے، وہی مناسب تھا۔ اس کے ماں باپ بھی روئے جا رہے تھے، بے حد پریشان تھے، اور زوبیہ وہ بڑی نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی، بابا ہم ارہا کو کبھی اس شخص کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ شاید زوبیہ کو یہ لگ رہا تھا کہ اس نے بدلے کے طور پر ارہا کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ اگر وہ ایسا سمجھ رہی تھی تو اتنا غلط بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ شاویز نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، کہنے لگا، مجھے بس ایک آخری موقع دے دے، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے تیار، لیکن میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کے والدین کہنے لگے، یہ غلطی ہے کیا؟ تمہیں لگتا ہے اس غلطی کی معافی ہونی چاہیے؟ بہرحال اس کے گھر والوں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ وہ مایوس ہو کر واپس آ گیا تھا۔ وہ کئی بار دوبارہ معافی مانگنے گیا تھا، کہہ رہا تھا، جب تک آپ لوگ معاف نہیں کریں گے میں آنا بند نہیں کروں گا۔ ایک بار اس کی والدہ نے تنگ آ کر کہا کہ ارہا تمہارے نام سے ڈرتی ہے، میری بچی ذہنی طور پر پاگل ہو گئی، تم آتے ہو تو کمرہ بند کر کے لاک کر کے کونے میں چھپ جاتی ہے، جب تک اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ تم گھر پر ہو وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی، کھاتی پیتی نہیں۔ تم نے ایک رات میں میری بچی کو پاگل کر دی، کیسے میں اسے تمہارے حوالے کر دوں جو تمہارے نام سے بھی ڈرتی؟ وہ خود بھی رو رہا تھا، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا، بس ایک بار اور میری ارہا سے بات کروا دیں، میں اسے منا لوں گا، میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ احساس ہو رہا تھا کہ اسے کس طرح سے بیوی کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے تھا، اور اس نے کیا کیا تھا، سوچنے کا موقع تک تو نہیں دیا تھا اسے۔ اس کے سامنے میاں بیوی کے رشتے کو جس طرح سے اس نے دکھایا تھا، کوئی بھی لڑکی ہوتی اس کا یہی ری ایکشن ہوتا۔ اس کی والدہ کہنے لگیں، ٹھیک ہے میں تمہیں ایک موقع دے دیتی، اگر وہ مان گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ ارہا تو اس دن کے بعد سے جیسے بول چال ہی بالکل بند کر چکی تھی، ہر وقت کمرے میں بند رہتی، اپنے آپ کو نارمل کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن اب تو رات کو ذرا سی آہٹ بھی ہوتی تو اسے لگتا کہ کہیں شاویز تو نہیں آ گیا۔ ایک بار پھر اس پر اپنی شدتیں لٹانے کے لیے وہ بہت زیادہ ڈرپوک ہو چکی تھی۔ رات اس کو جاگتے ہوئے گزر جاتی، کبھی اپنی ماں کے پاس جا کر سو جاتی کہ مجھے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے، کمرے میں بند ہو کر بس روتی ہی رہتی تھی کہ آخر میرا قصور کیا تھا، پہلے کم عمری میں ہی گھر والوں نے مجھے بیاہ دیا، نہ دیکھا نہ بھالا، اور پھر میرے سارے خواب جو میں نے اپنے لڑکپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے دیکھے تھے، کس قدر بے دردی سے شاویز نے ان کو توڑ کر میں شاید مرتے دم تک بھول نہ سکوں۔
اب شاویز تو کیا، کسی کے لیے بھی میرے دل میں کوئی جگہ باقی ہی نہیں بچی۔ وہ بس یوں ہی خود سے سرگوشی میں باتیں کرتی رہتی تھی۔ ابھی بھی اس کی ماں اس سے 3 بار کہہ چکی تھی کہ بیٹا ایک بار شاویز سے بات کر لو، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ پہلے تو اس نے انکار کیا تھا، لیکن اپنی ماں کے سمجھانے پر اس نے آخری بار اس سے ملاقات کرنے کا سوچ ہی لیا تھا۔ وہ اسے ارہا کے کمرے کے باہر لے گئی، دروازے پر دستک دی، کہنے لگی بیٹا وہ جا چکا ہے، نہیں آئے گا تمہارے کمرے میں۔ تبھی دروازہ کھلا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جیسے ہی ارہا نے دروازہ کھولا تو سامنے شاویز کو دیکھ کر وہ ڈر کر چیخیں مارنے لگی۔ اس کے پاس آ گئی، کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ لیکن وہ ڈر رہی تھی، چلا رہی تھی کہ نہیں تم یہاں سے چلے جاؤ، تم مجھے مار ڈالو گے۔ کہنے لگا ارہا پلیز، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ لیکن وہ اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی، بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جب اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، خود بھی رونے لگا۔ اس بار ارہا چپ ہوئی تھی، پھوٹ پھوٹ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ رو رہا تھا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگا غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں وقت چاہیے، میں تمہیں وقت دینے کو تیار۔ تم آگے پڑھنا چاہتی ہو، تم پڑھ لو، تم یہاں رہنا چاہتی ہو، تم رہ لو، لیکن خدا کے لیے طلاق مت مانگو، میں تمہاری خاطر اپنے آپ کو بدل ڈالوں گا۔ ارہا کی والدہ کو بھی یہی ٹھیک لگا، وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی، آنسو بہ رہے تھے۔ وہ بھی ہاتھ جوڑے روئے جا رہا تھا، پھر وہاں رکا نہیں، چلا گیا۔ بار بار یہی کہہ رہا تھا بس خلا مت مانگنا، کورٹ مت جانا، طلاق کا نام بھی مت لینا، اس کے علاوہ جو کہو گی مجھے قبول۔ ارہا نے جب اسے روتے دیکھا تو اس کے دل میں تھوڑی بہت ہی صحیح مگر نرمی سی اس کے لیے آ چکی تھی۔ اس نے اپنے ساس سسر کو یہی فیصلہ سنایا تھا کہ وہ ان کے ساتھ فی الحال نہیں جائے گی، اپنے ماں باپ کے پاس رہے گی۔ گھر کے بڑوں نے بھی سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دماغ سے یہی فیصلہ کیا تھا۔ جس طرح ہم نے نکاح سے پہلے کہا تھا کہ یہ رشتہ 3 سال تک چلے گا، اور جب ہماری بچی 20 سال کی ہو جائے گی اس کے بعد ہی ہم اس کی رخصتی کریں گے، تو بہتر اب یہی ہے کہ ہماری بچی دوبارہ سے اپنی زندگی میں آگے بڑھے گی، اپنی پڑھائی جاری رکھے گی، اور چند سالوں بعد اگر ہمیں واقعی لگا کہ آپ کا بیٹا سدھر چکا ہے اور ہماری بچی کی مرضی ہوئی تو ہی ہم اسے آپ کے گھر روانہ کریں گے۔ اس پر اتفاق ہو چکا تھا اور خوشی خوشی شاویز نے اس حکم کو قبول بھی کر لیا تھا۔ ان 3 سالوں میں اس نے بالکل ہی لا تعلقی نہیں کی تھی، بلکہ کبھی تو روز تو کبھی کچھ دن چھوڑ کر چکر لگاتا۔ ارہا کے لیے کبھی اس کی فیوریٹ رائٹرز کی بکس، کبھی چاکلیٹ، اور کبھی اس کی فیوریٹ بریانی، کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہی رہتا۔ 3 سال میں ارہا اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی۔ جس دن وہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اس روز گھر پر ایک دعوت رکھی گئی تھی جس میں شاویز کے گھر والے بھی آئے ہوئے تھے اور شاویز خود بھی۔ ان 3 سالوں میں ارہا کی طبیعت میں کافی بدلاؤ آ چکا تھا، وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار اور میچیور لگنے لگی تھی۔ آج بھی اس نے خوبصورت سے پنک کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی، بال کھولے ہوئے تھے۔ شاویز دور سے دیکھ کر جسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ شاویز آج بھی دل میں کہیں یہ کسک باقی تھی کہ آخر کیوں اس نے پھول جیسی لڑکی کے ساتھ ایسی سختی برتی۔ جب سبھی مہمان کھانے سے فارغ ہو چکے اور دھیرے دھیرے گھروں کو جانے لگے تو شاویز کے والدین نے آگے بڑھ کر ارہا کے والدین سے کہا تھا کہ اب ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر چلیں۔ وعدے کے مطابق انہوں نے مسکرا کر یہ فیصلہ ارہا پر ہی چھوڑا تھا کہ اگر ارہا چاہے تو جا سکتی ہے، ہم تو اپنی بیٹی کے فیصلے پر ہی رضامند ہیں۔ ارہا نے ایک نظر شاویز کو دیکھا جو اس کی محبت میں مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں اپنا بیگ لے کر آتی ہوں۔ اس کے کہنے پر شاویز تو خوشی سے پھولے نہیں سمایا تھا
اور اب باقاعدہ سے رخصت ہو کر دوبارہ سے شاویز کے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن پھر سے وہی رات یاد آنے لگی۔ لیکن جب وہ کمرے میں آیا تو بہت شرمندہ تھا۔ اس کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر دوبارہ سے معافی مانگی تھی۔ 3 سالوں میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے کیا غلطی کی۔ اپنے رب کے حضور بھی رو رو کر معافی مانگی تھی۔ یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ جذبات جب تنگ کریں تو نماز کا سہارا لینا چاہیے، جنون سوار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نماز کا پابند ہو چکا تھا، حلیہ بھی بدل چکا تھا۔ بڑے پیار سے اور محبت سے اس نے دوبارہ سے ارہا سے اس رشتے کی ابتدا کی تھی اور اس کا خوف بھی دور کیا تھا۔ اس گھر میں آنے کے بعد ہی 2 ہفتوں تک اس نے ارہا کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے ارہا نے اپنے دل میں اپنے شوہر کے لیے صحیح معنوں میں محبت محسوس کی تو اس نے خود شاویز سے کہا تھا کہ اب ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ مزید اگر یوں ہی کئی سال ماضی کو ذہن میں رکھ کر بیٹھے رہے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے اور ہمارے رشتے کو زنگ لگ جائے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ مزید رشتوں کا بوجھ اٹھا کر گھٹ گھٹ کر زندگی جیتی رہوں۔ شاویز اسے باہوں میں بھر چکا تھا اور پھر کچھ اس انداز میں اس نے وہ رات ارہا کے نام کی تھی کہ پرانے سارے گلے شکوے، سارے درد ماضی میں ہی دفن ہو کر رہ گئے تھے۔